बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। खैर से खैर तक का सफ़र इस्तिखारा, मुश्किल से आसानी तक का सफ़र इस्तिखारा और तंगी से फरावानी तक का सफ़र इस्तिखारा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर चैनल पर लाइव। और प्रोग्राम इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम मियाँ ताहिर यकूब साहब दारुशिफा वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसी हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारी इस प्रोग्राम में दूसरी रूहानी और मजहबी शख्सियत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहब, बानी इदारतुल मुंतहा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक, अल्लाह मिजाज का अली? फजल है जी, हमारे प्रोग्राम में सबसे खुसूसियत ये होती है कि इस प्रोग्राम में जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अज़कार बताए जाते हैं वो अस्माउल हुस्ना, कुरानी आयात और मसनून दुआओं से वो अज़कार बताए जाते हैं। और इनकी खुसूसियत यह होती है कि मसनून अज़कार जो होते हैं वो दीन में से होते हैं। और एक ऐसी दुआ के मुतल्लिक आज हम गुफ्तगू करते हैं कि जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक लौंडी थी, उसने अर्ज़ किया, ए खालिद बिन वलीद, आप इंसान हैं या कोई और मखलूक हैं या जिन हैं? आपने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों पूछा? तो अर्ज़ करने लगी कि ए खालिद बिन वलीद, मैंने आपको वो जहर दिया है कि अगर 100 लोगों के माबैन वो तकसीम कर दिया जाए तो वो 100 के 100 हलाक हो जाएं, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने नबी की वो दुआ पढ़ के हर वो चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ, हर वो चीज़ नोश करता हूँ। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो नबी की एक सुन्नत में इतनी बरकतें हैं कि जहर जो है वो बेअसर हो जाता है और शिफा बन जाता है। नबी की एक सुन्नत के अंदर इतनी तासीर है कि तकदीर बदल जाती है। अल्लाह के नबी की बताई हुई एक दुआ की ये तासीर है कि इंसान परेशानियों से जो है वो आसानियों में आ जाता है, मुश्किलों से जो है वो निकल जाता है और फिर अल्लाह की रहमतों का तलबगार हो जाता है, अल्लाह की इनायतों का हकदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े और उनकी बताई हुई दुआएं वो सिर्फ आम नहीं है बल्कि ऐसी हैं कि इंसानों के लिए शिफा का बाइस बनते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज हमारे साथ पहला कॉलर कौन और कहां से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन। भाई, मुझे 2-4 सवाल करके आपसे कुछ बातें पूछनी है। हमारे हजरात, नेक हजरात मेरे लिए कोई दुआ करके तो मुझे कोई हल बताएं। जी जी। मेरा नाम रुबीना है जी। और मेरी अम्मी का नाम सफिया सुल्ताना है। ठीक है। और मेरा मसला ये है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। जी, क्या होता है मेरी बहन? जी क्या भाई, महसूस होता है? एक तो मैं ब्लड भी लगवाती हूँ। अब मुझे पित्ते के ऑपरेशन का एडवाइस हो गई है। कभी पेट में मुझे तकलीफ रहती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की बीमारियां मेरी लाइफ में चलती ही रहती हैं। मैं नॉर्मल नहीं रह सकती। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ऑपरेशन भी बताया पित्ते का, उससे भी मैं परेशान हूँ। जी। और दूसरी बात यह है कि मेरा बेटा है जी। 29 साल का, असफंद यार उसका नाम है। जी जी। उसकी कोई जॉब नहीं हो पाती, घर में रोजगार नहीं चल पाता। चलें, ठीक है। आपके मियाँ दोनों रिटायर हैं, मियाँ जी। रिटायर हैं। ठीक है। मियाँ रिटायर हैं। उसकी बेटे की शादी के लिए भी कोई अच्छा तरीकाकार, कोई लड़की, कोई कुछ भी जरिया नहीं बनता। वो बताइए, हमारे हालात अच्छे हों और हमारा आगे घर बन रहा है,
جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا. چلیں آپ کے 3 اور 4 مسائل میری بہن ہم تک پہنچے ہیں، کیونکہ دوسرے کالر کرنے والوں کو بھی جتنے بھی کالز کرتے ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، تو اپنے جتنے بھی مسائل ہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے. جی ہم میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب ان کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں بیماری ہے، پتے کا کوئی مسئلہ ہے، گھر میں جو ہے وہ رزق کی تنگی ہے، بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں جسے کہتے ہیں نا بے برکتی والا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اور ہم یوں کہیں کہ اگر یہ اپنی عادت بنا لیں تو سورۃ یاسین کی صبح تلاوت کیا کریں. جی جی انشاءاللہ یہ سارے مسائل، رشتے کا مسئلہ، رزق کی برکت، سارے انشاءاللہ معاملات دن کے لیے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. سورۃ یاسین کی روٹین بنا لیں کہ صبح ایک مرتبہ ضرور تلاوت کیا کریں. اور جو بیماری کے حوالے سے میں یہ درخواست کروں گا کہ سورۃ فاتحہ جی جی اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی میں پھینک اور خود ہی پینا شروع کر دیں. کچھ دن پئیں، 11-12 دن انشاءاللہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل جی. یہ 2 وظائف آپ کو تعلیم فرمائے ہیں میاں طاہر یعقوب صاحب نے. ایک تو سورہ یاسین آپ پڑھیں اور دوسرا سورہ فاتحہ. سورۃ الشفا اسے کہا جاتا ہے، 7 اس کی آیات ہیں. یہ قرآن کی بہت ہی برکت والی سورہ مبارکہ ہے. تو آپ کو جو طریقہ تعلیم فرمایا آپ اس پر عمل کریں اور اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کچھ عرصہ ویٹ کریں، دیکھیں کہ کیسے نتائج آتے ہیں. کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. دوبارہ کال کرنے کے بعد ہمارے اسکالرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں، مذہبی اور روحانی طریقے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور پروگرام میں نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. سر میری بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کا شوہر ناراض ہے اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا میری بہن کیا نام ہے بیٹی کا؟ بختاور. بختاور. اچھا جی. اور ان کی والدہ کا نام؟ نازنین. جی نازنین. نازنین. ٹھیک ہے. اور اس کے ہسبینڈ کا نام بتائیے جو ناراض ہیں. کا نام شہزاد. اور شہزاد صاحب کی والدہ کا نام؟ بی بی جان. بی بی جان. ٹھیک ہے. آپ ذرا توجہ کے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیے کہ ہمارے اسکالرز کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. چلتے ہیں خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی طرف. جی خواجہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہیں تو ان کے خامد ناراض ہیں اور آپ انہیں کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ پروگرام استخارہ کے تمام وظائف قرآن و سنت پر مبنی ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین و سامعین کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے اور اسی پختہ یقین سے وظائف کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت سے جو وظائف بتائے جائیں گے اگر وہ مکمل یقین کے ساتھ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید برہان رشید کے کلام سے بڑھ کر تو دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے. تو ان کے لیے میری طرف سے یہ ہے کہ سورہ قریش، قرآن مجید برہان رشید کا 30واں پارہ، سورہ قریش کی تلاوت کریں. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت کی یہ آیت طیبہ جب پڑھیں تو وہ جو ہماری بہن ہے وہ اپنے شوہر کا تصور کرے. یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 41 مرتبہ یہ وظیفہ وہ کریں. انشاءاللہ 5 6 10 دن کریں گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. آپ نے وظیفہ سن لیا. پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پہلے اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد ذوالفقار جی. ٹھیک ہے جی فرمائیے. جی میرا بیٹا ہے 25 سال کا. ٹھیک ہے جی وہ شادی شدہ ہے اور اس کو نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. بات پہ ناراض رہتا ہے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی. بچوں کو بھی مارنے لگ جاتا ہے اور بیوی سے بھی جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو اس کے بارے میں یہ ایسا
اس کے ساتھ کتنے عرصہ سے معاملہ ہے؟ شروع سے ابتدا سے ایسا کرتا ہے یا یہ تھوڑا عرصہ شادی کے بعد سے معاملہ ہوا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا, لیکن یہ کچھ 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی 3 سال ہو گیا اس کی شادی کو, 4 سال ہو چلے, یہ 1.5 سال سے ایسے بہت چڑچڑا سا ہو گیا ہے. ذرا سی بات کہتا ہے جو میں نے کہہ دی وہ بات مانو, باقی کوئی بات سب کی جھوٹی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پیغام پہنچا. میاں طاہر یعقوب صاحب سے پوچھتے ہیں, جی بیٹے کو متعلق کوئی فرما دیجیے. یہ اس کو پرابلم نہیں ہے, جی جی یہ عادت کا ایک حصہ ہے. جی ہوتا یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو ہر بات میں ڈومینیشن, میں جو کہا بھائی, مگر آپ بھائی جن کا تو وہ بھائی بھی, اور کوشش کریں بیٹے سے کہیں تو درود پاک پڑھے کثرت سے. اچھا, درود پاک پڑھے, تعداد کی بھی ضرورت. میری ایک عادت ہے جی, میں وظائف نارملی کوشش کرتا ہوں بڑے سوکھے اور بڑے جو ہم تھوڑی دیر میں چلتے پھرتے کرتے رہیں تاکہ ہماری عادت بنے. درود پاک پڑھیں جتنا آسانی سے پڑھ سکیں, پر پڑھے ادب سے. کوئی بھی پڑھ لیں, مختصر درود ہجری پڑھ لیں, یہ پڑھنا شروع کریں, غصہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اچھا, غصے کا بہترین علاج درود پاک ہے. کیا بات, انشاءاللہ کیا بات ہے, بڑی انشاءاللہ بیٹا بہت ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی چشتی صاحب, ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور رہنمائی ملتی ہے اس سے. جی جی فرمائیے, ماشاء اللہ سے مسئلہ بیان کیجیے میری بہن. جی میں پارلر کے لیے اپنا کال کرنی تھی کہ میرے پارلر پہلے تو بہت چلا, بعد میں جو ہے اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اب نہیں چل رہا. اس کے لیے مجھے کوئی رہنمائی کر دیتے آپ. آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام سنبل ہے. سنبل, ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام؟ جی والدہ کے نام رخسانہ. رخسانہ, ٹھیک ہے. آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں, جی ان کے کوئی پارلر کا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے. اچھا, کاروبار کے مسئلے میں پہلے بھی میاں صاحب بتا چکے ہیں, اور وہ بڑا جاندار اور مجرب ترین نسخہ ہے. جی جی, وہ ہے سورہ فاتحہ شریف. جی جی, 41 بار پڑھیں اور 21 بار تیسرا کلمہ شریف پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اور 41 دن یہ وظیفہ انہوں نے کرنا ہے. نماز فجر کی سنتیں پہلے ادا کریں. سنتوں اور فرائض کے درمیان اگر یہ کر لیں تو یہ سب سے اچھا وقت ہے. اور اگر اس وقت نہ کر سکیں یا تو پھر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ شریف, 21 بار تیسرا کلمہ شریف, یہ 41 دن کریں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. جی محترمہ, آپ کو وظیفہ آپ تک پہنچا, آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز کاروبار کے اندر خیر اور برکت دونوں ہی ہوں گی, کیونکہ خیر اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے, دونوں مل جائیں تو انسان کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو وظائف ہیں صرف ان پر اکتفا نہ کیا کریں. صرف جب کام ہو جائے تو وظائف چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب کام ہو جائے تو اس کے بعد اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے جو ہیں وہ پیش ہوں, اور پھر ساتھ صوم و صلات کی پابندی رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے رہا کریں. پروگرام میں مزید اگلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, میں شناز بات کر رہی ہوں ایبٹآباد سے. جی جی فرمائیے میری بہن. ایسا ہے کہ ہم جو کام بھی شروع کرتے ہیں اور وہ بس اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایسا مطلب کتنی عرصہ سے ہے؟ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. جی, اور میرا بیٹا اس کا اویس نام ہے نا, ٹھیک ہے, اور وہ تقریباً بیمار ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے عرصہ سے بیمار رہتا ہے اور کیا کام کرتے ہیں جو آپ کا خراب ہو جاتا ہے؟ کوئی شاپ ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کام بھی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ چلتا ٹھیک ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اویس بیٹے کے متعلق جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. اوکے, چلیں جی میاں طاہر یعقوب صاحب سے پوچھتے ہیں. ان کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے جیسے سب سے پہلے کال رکھا تھا. جی, بیٹے کو تو میں پھر کہوں گا پانی میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر 31 مرتبہ پھونکیں, وہ دم کریں اور وہ پینا شروع کریں, اور انشاءاللہ کوشش کریں 21 دن ہو جائے تو اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہو جائے گا. اور برکت کے لیے پہلی تو بات کام وہ کریں جس کا ایکسپیرینس ہو. ہم صرف وظائف پہ نہ رہیں, ہم دنیا داری ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے وہ کام کریں.
اور اس کے علاوہ جب کریں شروع کرنے لگیں بلکہ کام تو ہوتے رہیں گے. سورت یاسین صبح پڑھنے کی عادت بنا لیں, روز پڑھیں. قرآن پاک کا دل ہے سورت یاسین. جب سورت یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ صرف کاروبار ہی نہیں, گھر میں برکت ہوگی, معاملات بہتر ہوں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ روٹین بنائیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, بہت جلدی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. میاں طاہر یعقوب صاحب نے بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم فرمایا ہے اور آپ اس وظیفے کو پڑھیں, انشاءاللہ اللہ فائدہ عطا فرمائے گا. آگے چلتے ہیں کال کی طرف, دیکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہاں جی سر, میں اشتیاق بول رہا ہوں بورے والا سے. جی جی اشتیاق صاحب. ہاں جی سر, میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں جی. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی کہہ رہا ہے جگر کا پرابلم ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی کینسر کا پرابلم ہے. صحیح طریقے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا, ہم پریشان بھی بہت ہیں. ہم نے تو اب بہت پیسہ وغیرہ بھی لگا دیا, اب ہم بس پریشان ہے. کوئی ہمیں ایسا ورد بتا دیں جسے ہمیں کچھ رسوب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میرے والد صاحب کا نام جی مبارک علی ہے. میری دادی اماں کا نام نذیرہ بی بی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ڈائگنوز ڈاکٹرز نے نہیں کیا کہ انہیں کینسر کا مسئلہ ہے یا لیور کے جو ہے وہ کینسر کا مسئلہ ہے؟ بس یہ کوئی اپنے رپورٹ میں کچھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ رپورٹ میں بتا رہا ہے, ہمیں صحیح طریقے سے بتانے کا ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. ہم خواجہ صاحب کی طرف چاہتے ہیں. خواجہ صاحب انہیں کوئی روحانی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. ایک تو سورہ فاتحہ شریف 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. دوسرا قرآن مجید کی جو آیات شفا ہیں غالباً 11 ہیں, تو وہ آج کل تو بڑا جدید دور ہے, نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ آیات شفا اور سورہ فاتحہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے وہ پانی میں دم کر کے تو وہ بزرگوں کو پلائیں تو اللہ کی جناب سے خیر کی امید ہے انشاءاللہ. جی یقین ٹھیک بھی ہے. آیات شفا کے متعلق خواجہ صاحب نے بتایا کہ یہ 11 آیات ہیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر. شفا کی آیت آپ ان کو پانی پر دم کر کے اپنے والد گرامی کو پلائیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ اس کے متعلق بتایا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کریں, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو تاثیرات روحانیہ پیدا ہو جاتی ہیں اذکار سے, وظائف سے, وہ رک نہ جائیں, کہیں ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹھہراؤ نہ آ جائے. تو وظائف کرتے ہوئے ساتھ نماز کا بھی خیال کیا کریں. دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی میں گلشن افضل ریاست ملک ریاست بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے ملک صاحب. جی میری بھائی میری بیٹی بڑی صوبیہ. جی 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 میری بیٹی کا مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کو اس کا خامدہ چھوڑ کر چلے گیا, کیا ذمہ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آپ ان کی خامد کا نام بتائیں گے؟ محمد ناصر. محمد ناصر. ٹھیک. میری بیٹی کا نام صوبیہ. صوبیہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیے کہ کتنے عرصہ سے وہ چلے گئے ہیں انہیں چھوڑ کر؟ جی طارق صاحب میری بیٹی کو چھوڑ کے 2-3 دن ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 دن یا 3 دن ہو گئے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں. میری بیٹی نا پروگرام دیکھتی ہے, میری بیٹی کو بتا دیں کیا پڑھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ جزاک اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طاہر یعقوب صاحب. ان کی بیٹی کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ کر یا ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. یا مسبب الاسباب وہ 101 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی بہتر اسباب کے ساتھ خوش و خرم ہو کے جائیں گے. اور باقی وقت میں بیٹی سے کہیں کہ وہ درود پاک پڑھا کرے, جتنا وقت ہے جب بھی ٹائم ہو درود پاک پڑھنا شروع کرے, اور 101 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھے. انشاءاللہ اگلے اسی ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹی اپنے گھر کو جائے, خوش و خرم رہے. دوسرا کہ اس کو غصہ کم کیا کرے, یہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہے, غصہ کم کرے, انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. جی آپ کو وظیفہ تعلیم فرما دیا میاں طاہر یعقوب صاحب نے.
آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خالق کائنات فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام اشفاق ہے جی جی، تو میرا نواسا ہے، اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ، ماشاء اللہ جی، مام اس کی والدہ کا نام مائمہ ہے۔ ٹھیک ہے، صرف میں نے یہ نام، بچہ ضد بڑی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے کال کر رہا ہوں۔ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی۔ خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کو کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجئے۔ بیٹا ضد کرتا ہے، ضد کرتا ہے، نواسا ہے، ضد کرتا ہے۔ ان کو بتا دیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ پڑھ کر 11 بار پڑھ لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے تو بیٹے کو دم کریں، 2-3 دن انشاءاللہ خیر ہو جائے، نہیں کرے گا صحیح انشاءاللہ۔ چلیے جی، دیکھیں کتنی محبت کی بات ہے کہ نانا کو نواسے کی فکر ہوئی، اور نانا اور نواسے کی محبت عجیب چیز ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کا سن کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، امام حسین آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں کو جو ہے نا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسے رشتوں کے اندر جب نانا اور نواسا کا تعلق ہوتا ہے، وہ جو محبت ہوتی ہے کہ بیٹی کا بیٹا، یہ بھی ایک بڑی محبت والا رشتہ ہے۔ تو ایسے معاملات میں پھر نانا کو جو ہے وہ محسوس تو ہوتا ہوگا کہ وہ ضد کرتا ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ دل پہ گراں بھی گزرتی ہوگی، اور اس کا فکر بھی ہے۔ تو اسی لیے ایک نانا نے بڑی محبت سے کال کی ہے، اور بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایسے جذبات دل میں رکھتے ہیں، اور خواجہ صاحب نے آپ کو ایسا جو ہے وہ وظیفہ تعلیم کیا کہ جس کا تعلق سلسلے سے ہے، سلاسل سے ہے۔ یہ سلسلے والے لوگ ایسے وظائف کرتے ہیں، سلاسل والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے وظائف کرتے ہیں کہ جن میں کسی کی نسبت ہوتی ہے، کسی کا نام لیا جاتا ہے، اور نام سے جو ہے وہ فیض لیا جاتا ہے، اور اس فیض سے تسکین ملتی ہے، اور اس تسکین سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت ہی مشکلیں آسان کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی جی سر، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارا گھر میں جو ہے نا وہ جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، تو ایک بچہ ہے اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نام نہیں حضرت بتایا، نام بھی بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ جی ظفر اقبال۔ ظفر اقبال صاحب جی، بچہ تنگ کرتا ہے آپ کا؟ جی تنگ کرتا ہے، ایسے ہے نا کبھی وہ ایسے لڑائی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جی 15 برس اس کی عمر ہے، مرتب بھی ہے، اور پڑھتا بھی ہے۔ ہم ڈاکٹر جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں سے دوائی بھی لیتے ہیں، کسی سے تجویز وغیرہ لیتے ہیں، لیکن ہم اتنے امیر بھی نہیں ہیں، غریب آدمی ہیں، ہم میڈیکل اس کا کروا نہیں سکتے ہیں۔ تو کوئی آپ وظیفہ ہی ہمیں بتا دیں کہ اللہ کرے تو وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا۔ ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جو غریبوں اور امیروں کے لیے یکساں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ فیس کے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بیٹے کو شفا بھی دے اور اس کو صبر بھی دے۔ یہ 313 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے، بیٹا انشاءاللہ باادب بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آیت کریمہ روزانہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اسے روز پڑھتے رہیں، صرف اس کام کے لیے نہیں، انشاءاللہ اگر یہ پڑھتے رہیں آیت کریمہ تو ان کی باقی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ان کو گلا غربت کا ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات کی کہ آیت کریمہ مصائب و آلام میں حل بھی ہے اور تمام مسائل کے لیے آسانی بھی ہے۔ اور پروگرام میں اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وقاص منیر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی وقاص صاحب۔
میں نے نا اپنی جاب کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کرنا تھا کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، کوئی پروموشن بھی نہیں ہوئی اور سیلری بھی کوئی خاص انکریز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں گے. اچھا آپ یہ بتائیں گے آپ کس جو ہے وہ ادارے میں جاب کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، سیمنٹ کمپنی میں نا جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ الیکٹرانک کمپنی ہے؟ نہیں سیمنٹ کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے جی، سیلز کی جاب ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا. خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں پروموشن کے لیے نہیں کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. پڑھیں جی. اچھا، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں چلتے پھرتے. اس کے لیے کوئی بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود شریف پڑھا جائے، اور اگر بالفرض نہیں بھی ہے کسی وقت وضو تو درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف جیسے پہلے بھی 2-3 بار بتایا جا چکا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ ان تمام کاموں کے لیے، خصوصاً یہ جو بات ابھی بھائی جان بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. درود شریف سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. تو جو درود شریف ان کو آتا ہے، ابراہیمی آتا ہے، درود خضری آتا ہے، یا جو بھی آتا ہے اس کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی، اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے. جی، آپ درود شریف پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یقین ہی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، میرا نام نازیہ ہے. میں اپنی بھتیجی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی کیجیے. ان کا رشتہ کرنا ہے، ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اس کا نام صبا ہے. جی. بھتیجی کا نام. اور اس کی والدہ کا نام؟ کنیز. پروین. ٹھیک ہے. اور جس جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور لڑکے کا نام بسام ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام یاسمین ہے. ٹھیک ہے. تو آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتا دیں. چلیں، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی. پہلی تو بات بہن، آپ کوشش کریں کہ خود استخارہ کریں. پہلی بات ہے کوشش کریں خود استخارہ کریں تاکہ آپ کو بہتر اس کے لیے، کیونکہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کا سامان کرے بیٹی کے لیے. اور استخارہ 2 نفل پڑھیں. اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، مگر 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مگر جو مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کے لیے بیٹی کے لیے مناسب ہے. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے. پھر بھی آپ یا عظیم و یا ودودو کو پڑھ کر 534 مرتبہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کر. انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کو اس کے کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں آپ کو جسے کہتے ہیں پیغام یا سگنل کہتے ہیں ضرور ملیں گے. کوئی نشانی ایسی ملے گی جو آپ کے لیے بہتر رہنمائی کر سکے گی. اور ویسے رشتہ بہتر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. چلیں جی، میاں طاہر یعقوب صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا، اس پر عمل کیجئے. پروگرام میں اگلی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا، میں نے اسے انکار کی تھی ٹیم سے، تو میں نے استخارہ کا بولا تھا. تو کس سلسلے میں میرے بیٹے، اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں نے وسادت کا بولا تھا. استخارہ کا؟ جی، استخارے کا بولا تھا. کس معاملے میں؟ سر درد تھا میرا. تو سر درد تھا. میری بیٹی کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنا نام بتائیے. میرا نام عائشہ بھی ہے، میں اپنے بات سے بات کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. غصہ بھی بہت آتا ہے. غصہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں معاملات، دونوں مسائل ہم تک پہنچیں. ہم خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے رہنمائی فرما دیجئے. غصے کے لیے تو پہلے بھی بتایا ہے کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں تو غصہ اس سے کافی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو سر درد کا یہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے سورہ فاتحہ شریف بھی ہے، اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ پڑھ کر پانی دم کر کے پی لیں، یا خود یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے تو اپنے چہرے پر مل لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر فرما دے. جی، آپ کو وظیفہ خواجہ صاحب نے تعلیم فرمایا کہ آپ درود پاک پڑھیں. درود پاک جو ہے وہ غصہ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، بیماریوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے،
ڈپریشن میں جو ہے بہت ہی معاون و مددگار ہے، اور ساتھ میں دوسرا بھی ایک وظیفہ بتایا جو کہ سر درد کے لیے ہے۔ تو یہ عمومی چیزیں جو ڈپریشن کی وجہ سے سر درد بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی انسانوں کو آ جاتا ہے، اور غصہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے حرام پیا وہ جنت کو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا؟ یہ غصہ ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر لے آتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کا یہ خوبصورت وتیرہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ممانعت بھی فرمائی ہے کہ غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا یہ مردانگی ہے، غصے کے اوپر قابو کرنا یہ جو ہے وہ انسان کے اعصاب جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اعصابی طور پر مضبوط انسان ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی دلایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسانوں کے خون کی طرح انسان کے اندر گردش کرتا ہے، تو جب وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ دماغ کے برین کے ایسے جو پارٹس ہیں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے بہت سے کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بیلنس ہونے کی وجہ سے انسان کو غصہ شدید آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی ڈپریشن بن جاتا ہے۔ پھر ڈپریشن میں انسان بہت سے فیصلے ایسے کرتا ہے جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ایمان کے لیے بھی بڑے سارے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے غصہ کرنے والے احباب سے ایک دوسرا طریقہ یہ بھی بزرگان دین نے تعلیم فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیا کریں، جب غصہ آئے تو فوراً وضو کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ غصے سے دور لے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور وہ جو خواجہ صاحب نے بتایا وہ تو پھر کمال ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پڑھنے سے سلامتی ملتی ہے، درود پڑھنے سے جو ہے وہ تسکین ملتی ہے، اور درود پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کا قلب جو ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی بیٹا۔ جی میرے بھائی میرے ذرا ٹیلی ویژن کی آواز میرے بیٹے کم کر لیں تاکہ آپ کو بات کرنے میں اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی میرے نا بھائی کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہوا ہے تو بلادری میں ہی ہے، اور جو بڑا بھائی ہے وہ نہیں چاہتا ادھر رشتہ ہو۔ اچھا جی، جس بیٹے کا رشتہ ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام فرح نواز۔ ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام؟ میری امی کا نام غلام رابعہ۔ غلام رابعہ۔ اور جو بھائی نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ برادری کے اندر ہو ان کا نام؟ ان کا نام مردان علی امجد۔ مردان علی امجد۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، پوچھتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ایک مسئلہ تو ہم تک پہنچا۔ میاں طاہر یعقوب صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بیٹی جو ہے اس میں آیت کریمہ پڑھے تاکہ ان کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اور ایک دعا کریں کہ جو ان دونوں بھائیوں کے لیے بہتر ہے اللہ اس میں کریں۔ انشاءاللہ 313 مرتبہ آیت کریمہ روٹین سے پڑھا کریں، اور اس کے بعد ایک دعا بھی کریں جو ان کے لیے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں اگر بھائی اس کو منع کر رہے ہیں کوئی وجہ ہوگی، کر رہے ہیں تو کوئی وجہ، ان وجوہات کو ہم اللہ کی طرف سے اللہ سے ایک صلاح لے لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، جو بہترین کے وہی ہوگا۔ آیت کریمہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں جی، آپ کو اس معاملے میں آیت کریمہ تعلیم فرمائی ہے میاں طاہر یعقوب صاحب نے۔ اب پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے پرسوں بھی کال کی تھی، میں نے ایسی کال کی نا تو ہماری کیبل سے بھی کی تھی۔ میرا نام ہے احمر گلزار، احمر گلزار۔ احمر، ٹھیک ہے احمر گلزار۔ جی جی، تو معاملہ فرمائیے۔ خواب آتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پچھلے 5 سال سے نقصان ہو رہا ہے، روزانہ رات کو خواب آتے ہیں، کندھے میں درد رہتی ہے، تھکن ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہے۔ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو شپمنٹ میرا کارگو کا کام ہے، جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے احمد صاحب۔ ناظمہ بیگم۔ بتا دیں مسئلہ کیا ہے، کچھ آسیب ہے، جادو ٹونا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہمارے ہاں اگر آپ ایسے تفصیلی معاملات سے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو
تو آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف وظائف پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اسکالرس موجود ہوتے ہیں، مذہبی اور روحانی اسکالرس اپنے علم و عرفان سے، اپنے تجربہ سے آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، رزق کے بارے میں رزق کا بھی معاملہ ہے اور بیماری بھی ہے جی، اور کاروبار کے اندر جو ہے وہ انہیں بار بار جو ہے وہ جیسے تنگی کا معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ٹھیک ہے جی، یہ 313 بار یہ پڑھیں۔ سب سے بہتر وقت تو طلوع آفتاب سے پہلے ہے، ورنہ پھر کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کسی ایک وقت میں یہ آیت طیبہ جو ہے یہ 313 بار پڑھیں، اور 41 دن پڑھیں، درمیان میں ناغہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ناغہ کریں گے تو پھر دوبارہ سے شروع کریں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے صوفیاء کا طریق ہے۔ تو 41 دن پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ٹھیک ہے، واللہ قوی عزیز، قرآن عزیز کی آیت ہے، اس کا وظیفہ کریں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا معاملہ یہ فرما رہے ہیں اس کے لیے بار بار بتایا جا چکا ہے، اس کے لیے درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف تو ہر مسئلے کا حل ہے، جیسے پہلے آپ نے بھی فرمایا ہے، اور بے شمار حدیث طیبہ ہیں، شروحات محدثین نے بھری پڑی ہیں کہ درود شریف جو ہے ہر پریشانی کا، ہر بیماری کے لیے شفا اور حل ہے۔ تو اس کے لیے 2 وظائف ہیں، ایک تو وہ آیت طیبہ پڑھیں، دوسرا درود شریف کی کثرت کریں۔ جی آپ تو جی احمد صاحب، آپ کو پتہ چلا جو بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا آپ کو، اور اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، ہیلو السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب، وہ میرے 2 مسائل ہیں، ایک میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے، تو بہت جگہ پہ سیریز دی ہیں، آپ دیکھیں کہ جاب کیوں نہیں مل رہی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ جی اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام رابعہ ہے۔ اور اپنی بیٹی کا نام؟ میری بیٹی کا نام مناہل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے جاب نہیں مل رہی؟ میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تقریباً 4-5 سال سے انہیں چکروں میں ہیں۔ علامہ صاحب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ بیٹے اور بیٹی کا نام بتائیے دونوں کا۔ جی جی، بیٹی کا نام مناہل فاطمہ ہے اور بیٹے کا نام علیان علی ہے۔ ٹھیک ہے جی چلیں جی۔ تو اور علامہ صاحب ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ پہ بھی دیکھا، آپ نے کورونا کی بھی دعا بتائی، تو اتنے ہم لوگ پریشان ہیں، 4-5 سال ہو گئے، ہمارا مسئلہ کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ تقریباً آج بھی وہ فیڈ اپ ہو کے آ گیا ہے واپس، کہہ رہا امی لگتا ہے مجھے کبھی بھی جاب نہیں مل رہی۔ بیٹے کی تعلیم کیا ہے میری بہن؟ ایم فل ہے۔ ایم فل ہے، چلیں ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں ہمارے مذہبی اسکالر ایم فل ان پولیٹیکل سائنس ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ماشاءاللہ بیٹا قابل ہے، اور بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی، ماشاءاللہ بیٹا ایم فل ایک بہت بڑی ڈگری ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور جاب ہو جائے گی۔ کئی دفعہ قدرت کی طرف سے کوئی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں 313 مرتبہ آیت کریمہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ میری بہن بہت جلدی ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات دونوں کو ہو جائیں گے، اور رشتے کا بھی معاملہ دونوں 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ رشتہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ جاب بھی بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائیں گے۔ جی دونوں معاملات کے لیے ایک ہی وظیفہ، آیت کریمہ 313 مرتبہ آپ پڑھیں، بیٹی کو بھی تعلیم فرمائیں، بیٹی سے بھی کہیں کہ یہی پڑھیں تاکہ رشتے کا معاملہ بھی حل ہو جائے، بیٹے کی جاب کا معاملہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ یہ آیات کریمہ جو ہے وہ مشکلوں سے نکالتی ہے اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اندھیروں سے روشنیوں میں لے کے آتی ہے، غموں سے جو ہے وہ آسانیوں میں لے کے آتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایک مجرب چیز ہے، تو آپ اس کی تعلیم اپنے دونوں بچوں کو تعلیم فرمائیں اور دیکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان میں چھٹی نہ ہو، ناغہ نہ ہو، کیونکہ روحانی طور پر تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں، تو پیدا ہوئی تاثیر کو روک دینا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا، تو اس کا خیال کیا کریں۔ اور اکثر آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ایک ہی وظیفہ بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ بھائی ہر وقت میں بتانے والے کی روحانی کیفیت الگ ہوتی ہے،
اور ہر بتانے والی زبان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ایک مرتبہ بتا رہے ہیں تو کسی روحانی کیفیت میں ہوں گے تو اس میں بتانے میں اور تاثیر ہوتی ہے, دوسری مرتبہ بتائیں گے تو اس میں بھی اور زیادہ تاثیر ہوگی. تو اس لیے بار بار بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آپ ہی کا فائدہ ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ جو وظائف ہیں وہ آپ آسان طریقے سے کریں, ان کے اندر جو ہے وہ رکا نہ کریں اور چھٹی نہ آئے, ناغہ نہ ہو. اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اگلی کال لی جائے, ایک بات آپ کو اور تعلیم یا آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ درود پاک کو آپ ہر وظیفے کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا کریں. جو بھی وظیفہ آپ کریں اس سے پہلے بھی درود پڑھ لیا کریں, 11 مرتبہ, 7 مرتبہ, 3 مرتبہ تعداد میں, اور اس کے بعد بھی درود پڑھ لیا کریں. اس سے تاثیرات بڑھ جاتی ہیں. اگلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں عبداللہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے پھپھو کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کا رشتہ آیا ہے, لڑکے کا نام ہے شاہد. جی, اور پھپھو کا نام؟ ان کی والدہ کا نام نہیں پتا. جی, پھپھو کا نام نازیہ. ان کی والدہ کا نام نہیں پتا, پھپھو کا نام نازیہ. ٹھیک ہے, اور لڑکے کا نام؟ جی, لڑکے کا نام؟ لڑکے کا نام شاہد. شاہد ہے. تو آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ رشتہ کرنا مناسب ہے؟ ہاں جی جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی کال ہم تک پہنچی نادیہ بہن. دیکھتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب آپ کو کیا تعلیم فرماتے ہیں. جی, اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے, استخارہ کریں. استخارے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ سورۃ اللیل, سورۃ الضحیٰ اور سورۃ قریش اور سورۃ التین, یہ صورتیں جو ہیں ان کو پڑھیں اور پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر لیٹ جائیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ 7 دن یہ صورتیں اسی طرح پڑھیں نماز عشاء کے بعد, اور پڑھ کے بغیر دنیاوی گفتگو کیے لیٹ جائیں ہو کر. اللہ رب العزت کی جانب سے ضرور رہنمائی ملے گی. استخارہ سب سے اچھی چیز ہے. نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور ہمیں استخارے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے واجبات کی تعلیم دی جاتی ہے, نماز کی تعلیم دی جاتی ہے. تو جب سرکار اتنی تاکید کے ساتھ استخارے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہے کہ استخارہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے پہلے میاں صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ سے مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, یہ خالق سے مشورہ لینے کا نام استخارہ ہے. تو یہ جو وظیفہ ان کو بتایا ہے یہ کریں, استخارہ کریں تو اس میں انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. جی, اس سے پہلے ایک اور بھی آئی تھی, شاید ہم غالباً اس کے متعلق آپ گفتگو کرنا ذہن سے محو ہو گیا آپ کے. ایک اور کالر آیا تھا, انہوں نے گزارش کی تھی کہ جگر کا مسئلہ ہے, ساتھ میں پاؤں پر سوجن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بھوک بھی نہیں لگتی, تو اس کے متعلق بھی کچھ تعلیم فرما دیں. مبارک علی صاحب تھے, غالباً مبارک علی صاحب نے کال کی تھی. جی جی, ان کو مسئلہ تھا ان کے شاید مناسب سمجھے. جی جی, ریکویسٹ کروں. ہاں جی, مبارک علی صاحب کو آپ تعلیم فرما دیجیے. ان آلو زیتون کا تیل لیں. جی جی, اور اس میں سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں. اللہ پڑھ کر اس کو پھونکیں, اول ہر درود پاک, اور اس جگہ پہ جگر یہ ہمارا ادھر پڑا ہوتا ہے, یہاں پر اس کو ملنا شروع کریں. ان کا جو ہے جگر, ان کے جگر پہ سویلنگ ہے, اگر وہ وہاں دبا کر دیکھیں گے تو سخت ہوا ہوا ہے. اور جو بھوک نہیں لگتی اسی وجہ سے. اچھا, اسی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں, یعنی لیور پرابلم کی وجہ سے. لیور کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہاں پر تیل ملیں اس جگہ بالکل, یہ چیسٹ کے نیچے یہاں ملیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلدی یہ ریکوری کی طرف آنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ. چلیں جی, مبارک علی صاحب آپ کے لیے وظیفہ میاں طاہر یعقوب صاحب نے تعلیم فرما دیا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت چیز بتائی کہ اولیو آئل وہ بھی سنت ہے. اللہ نے زیتون کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں بھی, اور ساتھ میں سورہ کوثر جو کہ خیر کثیر ہے, اور ایسی خیر ہے کہ جو کبھی رکتی نہیں, بڑھتی ہی رہتی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق بھی خیر کثیر ہے. خیر کثیر کے تو خیر بہت سے معنی ہیں, تو اسے آپ مبارک صاحب پڑھیں بھی, اور اولیو آئل پر, اور جیسے بتایا جس جگہ پر جس مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا فرمایا, اور اس جگہ پر جو ہے اسے لگانے کا بتایا, آپ وہ کریں انشاءاللہ العزیز. بھوک بھی لگے گی, لیور پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور جو آپ کے پاؤں پہ سویلنگ ہے وہ بھی, اس کی بھی کاز لیور پرابلم ہی ہے. تو انشاءاللہ
اللہ خالق کائنات شفا عطا فرمانے والے ہیں. آج کے پروگرام کی شاید غالباً آخری کال ہوگی. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے آخری کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب میرے چاچا جی ہیں. جی 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 ان کو لاہور میں بھی لے کے گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا ہے؟ تو کینسر کا مسئلہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب کوئی وظیفہ ان کے ان کا ذرا نام بتائیے جن کے ساتھ یہ کینسر والا معاملہ ہے. چاچا لیاقت ہے جی. چاچا لیاقت صاحب. اور آپ کا نام؟ میرا نام آصف ہے, شکر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. جی شکر گڑھ سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے جی جی بولیے بولیے. علامہ صاحب میری بیگم ہے. جی جی وہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے تو ڈلیوری کیس ہوا تھا. جی تو شاید کال کٹ گئی ہے اور آپ سوال کرتے ہوئے ذرا خیال کیا کریں کہ اختصار کے ساتھ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس اور خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ذرا کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. چیزیں کر لیں, آیات شفا بھی پڑھیں اور سورہ فاتحہ شریف کثرت سے پڑھ کر روز پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. روز تازہ پانی دم کر کے سورہ فاتحہ شریف 41 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے روز پانی دم کر کے وہ پانی ان کو یوز کروائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا آیات شفا جو ہے اس کا بھی کریں, اللہ خیر فرما دے گا. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے آپ کو وظائف تعلیم فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب میاں طاہر یعقوب صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہم کو یہ اعزاز بخشا. اور محمود احمد چشتی مجھے بھی اجازت دیجیے. میں دعا کے لیے میاں طاہر یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالک کریم ہم نے جو کچھ کیا, جو کاوشیں کی, اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. مالک کریم ہماری امت مسلمہ کی خیر فرما. مولا کریم پاکستان کی خیر فرما, پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما. پروردگار عالم یہ بہت خوبصورت پروگرام جو کوہنور ٹی وی نے کیا, مولا کریم ہمیں اس قابل کر کے ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. مولا کریم ان کو اس میں اور برکتیں عطا فرما. مالک کریم اس پروگرام کو کرنے والی ٹیم کے گھر میں راحتیں عطا فرما. آمین. ان لوگوں کے ایمان کی اور سلامتی عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو عشق مصطفی عطا فرما. مالک کریم ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. مولا کریم جن جن لوگوں نے اس دعا کے لیے کہا, استخارے کے لیے کہا, مولا ان سب کی مشکلات کو دور فرما. مولا کریم کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما. مالک کریم اپنے محبوب کا صدقہ سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم ہم سب پر خیر فرما اور ہمیں اس قابل کر کے تیرے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور کر سکیں. مالک کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی سے نواز. مولا کریم ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق سے نواز. مالک ہم پر اپنا فضل کر. مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ بارک وسلم.